अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद मलिक। आज इस वीडियो में मैं आपको मैदा के अमराज के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा कि मैदे के अमराज की वजूहात क्या हैं, और अगर आपका मैदा जो है वो फिट नहीं है, मैदा आपका सही काम नहीं कर रहा है, तो आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत से मेरे नाम के फ़ेक अकाउंट्स हैं। स्पेशली फ़ेसबुक पे लोग अपनी अद्वियात जो है वो आपको फ़रोख्त करते हैं मेरे नाम पे। तो मेरे जो ऑफिशियल फ़ेसबुक पेज है वो एक ही है, और इसके अलावा डेली मोशन का जो चैनल है वो भी मेरा एक ही है। काफ़ी भाई पूछते हैं कि आपकी पुरानी वीडियोस कहाँ से मिलेंगी। तो पुरानी वीडियोस अगर आपको मेरी देखनी है तो arshadtube.com पे जाएं, ARSHADTUBE.com। उस पर आपको मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो तरतीब वाइज मिल जाएंगी, कैटेगरी वाइज। और जो मेरा फेसबुक पेज है और जो मेरा नंबर है, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और आपको वहम है कि पता नहीं ओरिजिनल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या करें कि उसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि मेरी वेबसाइट पे जाएं, अरशद्स किचन ARSHADSKITCHEN.com। उसमें आपको जो भी मालूमात मिलती हैं, जो भी मेरा फेसबुक पेज, वहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा, या डेली मोशन का चैनल है, तो वो सारे जो है वो ओरिजिनल होते हैं, वो मेरे अपने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जो नंबर मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो उसका वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट मी पेज के अंदर। और मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। 03484215 193 ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर कॉल नहीं होती है, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए मैंने रखा है, और आप मुझे मैसेज किया करें अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है। बाकी गाइडलाइन चाहिए या मशवरा चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। तो मैदा के अमराज के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा नोट किया है कि बहुत ज़्यादा जो लोगों को बीमारियां हैं या मसाइल हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हैं, किसी भी तरह से हैं, यानी कि चाहे वो मर्दाना अमराज का मसला है, चाहे वो जनाना अमराज हैं, चाहे वो कोई और मर्ज़ है, तो उसकी जो बेस है, यानी कि उसकी जड़ जो है वो अमूमन मैंने देखा है कि मैदे के अमराज से शुरू होती है। उसकी क्या वजह है कि आपने नोट किया होगा कि पिछले काफ़ी सालों से होटलिंग का जो ट्रेंड है हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। यानी कि जो छोटे छोटे शहर थे उनमें भी कभी हमने देखा नहीं था होटलों का इतना ज़्यादा ट्रेंड, तो आजकल होटलिंग बहुत ज़्यादा है। पिज़्ज़ा शॉप खुल गई हैं, चिकन शॉप हैं, और उसके अलावा जो स्पाइसेस हैं, अमूमन देखा है कि लोग सब बहुत तेज़ मसाले खाते हैं, चाहे वो खालिस भी लेते हों, घर में बनाते हों, तब भी वो इतनी ज़्यादा मिकदार में डालते हैं कि वो मैदे में जलन का बायस बनते हैं। और आपको जो जलन जो है अगर बढ़ती जाए और इसका कंट्रोल ना किया जाए तो मैदे के अल्सर में वो आपको मुब्तला कर सकती है। तो इसलिए जो स्पाइसेस हैं वो हल्के खाने चाहिए, चाहे वो खालिस भी हों। लेकिन हमारे क्या ट्रेंड चला है कि हमारे आजकल डिब्बे वाले जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा आम हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्पेशली होटलों में यही यूज़ किए जाते हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा कि घर के मसाले खाने से आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जितना ज़्यादा आपको होटलों का खाना खाने से नुकसान होता है। उसकी यही वजह है कि जो तेल वो इस्तेमाल करते हैं, घी वो इस्तेमाल करते हैं, वो गंदा होता है, घटिया होता है, लो क्वालिटी का होता है। इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो डिब्बों वाले यूज़ करते हैं। यहाँ तक या जो टिक्का बनाने वाले टिक्का कबाब जो बेचते हैं, ये भी अभी आजकल डिब्बे वाले मसाले यूज़ करते हैं। खालिस जो मसाले हैं वो कोई नहीं इस्तेमाल करता है। इसके अलावा घरों में भी यही ट्रेंड है। इसके अलावा जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं कि सो जाते हैं या बैठे रहते हैं, वहीं पे टीवी वगैरह देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका खाना जो आप पेट में डालते हैं, मैदे में डालते हैं, वो जहाँ पे जाके पड़ा है वो वहीं पे पड़ा रहेगा पूरी रात। जो है वो उस जगह को जिस जगह पे वो मैदे की जिस साइड पे पड़ा है वो वहाँ पे नुकसान करता रहेगा, सोजिश करता रहेगा, वहाँ पे तेज़ाबियत पैदा करता रहेगा, और वो तेज़ाबियत और जो सोजिश है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म में बदल सकती है और आपको मैदे के अल्सर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैदे के लिए ज़रूरी है, मैदे को फिट रखने के लिए, कि आप रेगुलर
ایک اپنی روٹین بنائیں ہفتے کی، مہینے کی، اسپیشلی ہفتے کی، کہ آپ نے ایک ہفتے میں کون کون سی چیزیں دن کے لحاظ سے کھانی ہیں، سبزیاں کتنے دن کھانی ہیں، دالیں کتنے دن کھانی ہیں۔ وہ آپ کے معدے کے علاوہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی مفید ہے۔ اور گوشت جو ہے وہ کتنا کھانا ہے، مچھلی ہفتے میں کتنی کھانی ہے، ہر چیز جو ہے اس کی ایک مقدار جو ہے وہ مقرر کریں۔ ہر چیز کی انسانی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ہماری چیزیں ناخالص ہیں پاکستان میں، اور دوسرا ہماری جو روٹین ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان میرا معدہ خراب ہے، مجھے ڈکار آتے ہیں، مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، میرا معدہ کمزور ہے، میں یہ چیز کھاؤں تو مجھے لوز موشن ہو جاتے ہیں، یہ کھاؤں تو قبض ہو جاتی ہے، مجھے پیشاب جو پخانہ ہے وہ کھل کے نہیں آتا ہے، میں مطلب معدے کے امراض کی بہت زیادہ جو پرابلم ہے لڑکیوں میں لڑکوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کی جو وجہ ہے اس کو کوئی نہیں پکڑتا، نہ ہی اس کی وجہ کو جاننے کے بعد اس پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ مشکل کام ہے۔ اب جو اسپائسی چٹپٹے کھانے ہیں وہ نہیں چھوڑے جاتے، واک نہیں کی جاتی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ 15 منٹ واک کریں ہر کھانے کے بعد۔ اگر کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی جاب پہ جانا ہوتا ہے یا تو 15 منٹ تو ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ایک ڈیلی روٹین بنائیں جس میں کام سے آنے کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 45 منٹ آپ تیز واک کریں، یا اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں ورک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی واک رکھیں۔ واک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ تو ایک فٹ رہتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، آپ کی اگر خدا نخواستہ شوگر ہے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا وزن نہیں بڑھتا ہے۔ تو ایک مطلب واک کے آپ کو کتنے فائدے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، مشکل ہے۔ اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بدہضمی کا مسئلہ ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہے، یا کوئی گیس کا مسئلہ ہے، تو فوری انگلش میڈیسن کی طرف، میڈیکل کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، یا نسخے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو بڑے نسخے پھکیاں شکیاں ہوتی ہیں بازاروں میں ملتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں وقتی سولوشن جو ہے انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، آپ کھاتے ہیں آپ کو وقتی ریلیف ملتا ہے۔ اور جو مین بات ہے آپ کو پرہیز کی، یا آپ کو جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کن کن وجوہات سے یہ مسائل جو ہے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں بتاتا ہے، تو اس مطلب فوری ایک دے دیتے ہیں، فوری سکون کے لیے یا فوری اس کو آرام کے لیے دوائی دے دیتے ہیں، انگلش ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ اسی روٹین پہ آتے ہیں تو آپ کو مسئلہ پھر ہوتا ہے۔ تو پھر بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ دوائیوں پہ لگے ہوتے ہیں، ہر کھانے کے بعد پکی کھائیں گے، ہر کھانے کے بعد بوتل پئیں گے 7 اپ کی، تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا جو مرض ہے وہ دن بدن بڑھتا جائے گا، کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اس میں اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ واک کرنے کے باوجود بھی تھوڑی تیزابیت ہوتی ہے یا تھوڑا جلن ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتاتا ہوں، وہ آپ کریں تو اس سے آپ کو یہ ہے کہ انشاءاللہ نہ وہ کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی نسخہ ہے، ایک ٹوٹکے گھریلو ٹوٹکے ہیں جس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا کریں کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے کھانا ہضم ہونے کا، تیزابیت کا، جلن کا، ایک تو واک لازمی کریں، ہر کھانے کے بعد 30 منٹ 15 منٹ واک ضرور کریں، اور کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کو بھوک ہے۔ اگر 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1.5 یا 1 روٹی کھائیں۔ اس کے علاوہ کھانا تب تک نہ کھائیں جب تک آپ کو شدید بھوک نہ لگی ہو۔ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے دوران جو منہ ماری ہے، یعنی کہ ایسے چرتے رہنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتے رہنا، یہ بند کریں۔ اس کے علاوہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے دوران کا وقفہ جو ہے وہ کم از کم 6 گھنٹے کا رکھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو چاہے پہلا کھانا ہضم نہ بھی ہوا ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے اور ٹھونس لیتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر ٹائم ہو گیا ہے، بھوک نہیں ہے، تو نہ کھائیں۔ دوسرا، رات کا جو کھانا ہے وہ مغرب کے ٹائم کھائیں۔ مغرب کے ٹائم کھانے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ سوتے وقت یعنی کہ جب آپ کے سونے کا ٹائم ہوگا، آپ کا کھانا جو ہے وہ پوری طرح ہضم ہو چکا ہوگا، کیونکہ آپ چلتے پھرتے رہیں گے۔ کھانا کھا کے فوری سو جانے سے احتلام بھی ہوتا ہے، احتلام کی زیادتی ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ وجہ احتلام ڈیلی ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو کیا کریں کہ اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹا ٹوٹکا کرنا ہے تو پودینہ لے لیں، یعنی کہ منٹ جو ہوتا ہے پودینہ، خشک ڈرائی آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ دکان سے فریش لے لیتے ہیں، دھوپ ہے اس میں ڈرائی کر لیں پتے توڑ کے،
اگر آپ کو ڈرائی مل جائے پنساری کی شاپ سے مل جاتا ہے سستا، 10-15 روپے کا لے کے وہ رکھ لیں۔ اور آلو بخارا ڈرائی جو ہوتا ہے، خشک آلو بخارا یعنی کہ ڈرائی پلم جو ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو پنساری سے یا جو گروسری شاپ ہے وہاں سے مل جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 آلو بخارے کے دانے، یعنی کہ 2 آلو بخارے کے جو دانے ہوتے ہیں وہ، اور 2 چٹکیاں پودینے کے، ڈرائی پودینے کی پتوں کی، وہ آپ نے تقریباً 1.5 پیالی پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے۔ اتنا بوائل کرنا ہے کہ آپ کا جو پانی ہے 1.5 سے 1 پیالی رہ جائے۔ اب آپ نے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے یا ذائقہ تھوڑا چینج کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی چینی شامل کر لیں اور اس کو آپ چھان کے ہلکا نیم گرم کر لیں یا ٹھنڈا کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو اس کو آپ نے پی لینا ہے۔ اس نسخے کا یعنی کہ ٹوٹکے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بلڈ پریشر، یعنی کہ اگر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جس کو، اس کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ اگر آپ گولیاں کھاتے ہیں یا کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ قدرتی طور پہ فوری بلڈ پریشر میں ریلیف دیتا ہے۔ دوسری بات، یہ آپ کی بدہضمی کو ختم کرتا ہے، کیونکہ آلو بخارا ہے، پودینہ ہے، دونوں بہترین ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ساتھ میں گیس بھی بنتی ہے، وہ پھارا رہتا ہے، ڈکار آتے ہیں، تو وہ کیا کریں کہ اسی ٹوٹکے کے اندر، یعنی کہ 2 چٹکی پودینے کے پتے، ڈرائی پودینے کے پتے، 2 دانے آلو بخارے کے، اور اس میں سونف، 2 چٹکی سونف کی، یعنی کہ فینل سیڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال کے اسی پانی میں اسی طریقے سے بوائل کر کے 1.5 پیالی پانی میں اس کو جب 1 کپ رہ جائے گا تو پی لیں، یہ گیس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو بندے کہتے ہیں کہ بھائی جان معدہ کمزور ہے، یعنی کہ معدے کی کمزوری کا علاج بتائیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو فوری لوز موشن لگ جاتے ہیں، یا معدہ جو ہے وہ درد کرتا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہے خدا نخواستہ معدے کی کمزوری کا، تو اس کا کیا کریں کہ اسی نسخے میں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 چٹکی پودینے کے پتے، ڈرائی پودینے کے پتے، 2 آلو بخارے کے دانے ڈرائی، اور اگر آپ سونف ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر سونف نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں، ڈال لیں گے تو بہتر ہے۔ تو اسی پانی میں آپ نے 2 چٹکی سفید زیرہ، کیومن سیڈز، جو کہ ہم لوگ ہانڈیوں میں ڈالتے ہیں مسالے میں، گرم مسالے میں، زیرہ سفید آپ نے 2 چٹکی اسی پانی میں ڈال دینا ہے اور اسی طریقے سے بوائل کر لینا ہے، اور آپ نے اس کو جب 1.5 پیالی سے 1 پیالی رہ جائے گا تو آپ نے یہ پی لینا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ مطلب سٹیجز ہیں، جس طرح کا آپ کو مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ زیرہ سفید نہ ڈالیں، اگر معدے کی کمزوری کا مسئلہ نہیں بھی ہے تو ڈال بھی لیں گے تو نقصان نہیں ہے، فائدے کی چیز ہی ہے۔ اگر سونف گیس کا مسئلہ نہیں ہے تو سونف ڈال لیتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بیسک نسخہ ہے وہ میں نے آپ کو ٹوٹکا بتا دیا ہے کہ پودینے کے پتے 2 چٹکی اور آلو بخارا 2 دانے۔ یہ بلڈ پریشر کا اگر مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ بیسک نسخہ ہے، اس کے بعد پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی کنڈیشن کے حساب سے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ مطلب ایک نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گرمیوں کا موسم ہو تو کیا کریں کہ 1 گلاس پانی لے لیں، اس میں کالا نمک 1 چٹکی 2 چٹکی ڈال کے، اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہو، اور 1 لیمن نچوڑ لیں، اس میں لیموں آدھا، اور اس کو نچوڑ کے اس کو پی لیں۔ وہ بھی یہ ہے کہ آپ کا ہاضمہ جو ہے اس سے بہتر رہتا ہے، جو ڈکار آتے ہیں کھٹے یا تیزابیت رہتی ہے اس میں مفید ہے، بجائے اس کے کہ آپ بڑے نسخوں پہ پھکیوں پہ لگیں۔ تو یہ نسخہ کر کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ ایک 2 نسخے اور بھی ہیں، بہت اچھے چورن ہیں، میں نے پہلے بھی شیئر کیے تھے اپنے چینلز میں، تو دوبارہ ٹرائی کروں گا انشاءاللہ، آپ کو بنا کے بھی دکھا دوں گا، تو وہ یوز کر لیں، بنا کے رکھ لیں گھر میں جب کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اگر آپ میری بات میں یقین کریں کہ اگر آپ واک کرتے ہیں، کھانے کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، تو آپ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ پھکیوں کی نہ کسی نسخے کی، کیونکہ تیزابیت کا، ڈکار کا، پھارے کا یہ جو مسئلہ ہے جتنا بھی، یہ بنتا ہی معدے کے السر کا بنتا ہی تب ہے جب ہم کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی کوئی سہولت بھی نہیں ہے واک کرنے کی، کوئی پارکس وغیرہ بھی نہیں ہیں جس طرح دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں۔ دوسرا، ہم ویسے بھی اتنا زیادہ جو اپنی جان کو اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بیٹھے رہیں، بیٹھے پکی شکی کھا کے مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ کیونکہ مجھے یہ جتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ چینلز کرتے ہوئے اور اس حکمت کی اسٹڈی کرتے ہوئے، تو مجھے جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کی روٹین کیا ہے،
لوگ کس طرح سے علاج کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جو پروفیشنلز ہیں وہ لوگ کس طرح ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو باتیں بتاتا ہوں وہ آپ کے فائدے کی ہیں، سیدھی باتیں ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ سے یہ پکی خرید لیں یا مجھے دیں گی تو میں ہی آپ کو بنا کے دوں گا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو چیز جڑ ہے، جو ریزن ہے، اس کو اگر ختم کر لیں گے تو آپ کا اس میں نہ آپ کو پکی کھانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو دوائی لینے کی ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ آپ لانگ ٹرم صحت مند رہیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت سی بیماریاں، بہت سی کیا زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ میدا انفٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جس طرح اگر قبض رہتی ہے آپ کو، تو قبض میں آپ کو جریان بھی ہو سکتا ہے، اس کو قبض والا جریان کہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا مسئلہ نہ بنے، قطرے آنے کا، یا اگر آپ کو ہے قطرے آتے ہیں، جریان ہے، منی کے قطرے آتے ہیں، مزی کے آتے ہیں، تو یہ اپنی باڈی میں اسٹڈی کریں کہ مجھے کہیں قبض تو نہیں ہے۔ قبض ہے تو پھر آپ کو جریان کا نسخہ یا خریدنے کی یا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی قبض کا علاج کریں۔ قبض کے لیے بھی میں آپ کو ایک دو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتا دیتا ہوں، جو کہ ٹوٹکے ہیں۔ قبض میجورٹی ہوتی ہے زیادہ تر موسٹلی اس کی وجہ سے خشکی، معدے میں خشکی کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے معدے میں خشکی ہے، جو کہ پاکستانیوں کے، انڈینز کے معدوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو غذائیں ہیں وہ خشک ہیں، مسالے ہیں، اسپائسز ہیں، ناخالص ہیں، تو وہ خشکی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا علاج ہے کہ ڈیلی دودھ کا گلاس لیں، خالص نیم گرم دودھ لے لیں، بوائل کیا ہوا، ابال لیں، اور اس کے بعد اس میں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیں، نیم گرم آ جائے تو اس میں کیا کریں کہ چینی ڈال لیں، حسب ذائقہ، اگر ڈالنا چاہے تو آپشنل ہے۔ اس میں 1 چمچ بادام کا خالص تیل۔ اب بادام کا خالص تیل لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ کمپنی کا بنا ہوا بازار سے لے لیتے ہیں کہ مصیبت نہ کرنی پڑے یا پتہ نہیں کہاں سے نکلے گا، تو وہ خالص نہیں ہوتا، وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ آپ اس میں سینس وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں جو یہ ذائقے ہوتے ہیں۔ تو خالص بادام کا تیل خود نکلوا لیں، میری ویب سائٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں، arshadskitchen.com پہ آپ کو خالص مل جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اگر خود نکلوا لیں تو بہتر ہے، آپ کو سستا بھی پڑتا ہے۔ تو بادام کا تیل گھر میں رکھ لیں، 1 چمچ اس میں ڈالیں دودھ کے گلاس میں۔ اگر اپھاڑے کا مسئلہ، دودھ کے ساتھ آپ کو گیس بنتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو جب بوائل کریں گے دودھ کو تو اس میں 2 الائچیاں، سبز الائچیاں، اور 2 چٹکی یا ½ ٹی اسپون کے قریب سونف ڈال کے اس کو اچھی طرح بوائل کریں۔ جب بوائل ہو جائے گا تو اس کو چھان لیں اور اس کو پھر نیم گرم کر لیں، اور اس میں 1 چمچ جو ہے وہ بادام کا خالص تیل ڈال لیں۔ بادام کا خالص تیل نہ ہو تو اس کا دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں، دیسی گھی آپ کے پاس اگر خالص ہے تو وہ ڈال لیں۔ تو یہ آپ اس کو آپ یوز کریں۔ اس کے علاوہ جو ارنڈ کا تیل ہے، یعنی کہ اس کو کیسٹر آئل بھی کہتے ہیں انگلش میں، ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل، انگلش میں اس کو کیسٹر آئل کہتے ہیں، بالکل ایزیلی عام دکانوں سے مل جاتا ہے۔ وہ اچھی کمپنی کا لے لیں، خالص اگر نکلوا سکتے ہیں تو نکلوا لیں، ورنہ کسی کمپنی کا لے لیں۔ 1 چمچ دن میں، اگر آپ ½ ٹی اسپون یا ٹی اسپون جو ہے چھوٹی چمچ، وہ اگر آپ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کا معدہ خالی ہو تو اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو ارنڈی کا تیل جو ہے یا کیسٹر آئل جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی انتڑیوں کو اور آپ کے معدے کو نرم کرتا ہے اور اس کی خشکی ختم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دودھ بتایا ہے بادام کے تیل والا یا دیسی گھی والا، یہ آپ ڈیلی اپنی لائف میں، اپنی روٹین میں شامل کریں، اس سے آپ کی قبض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ باقی لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ وقتی سولوشن کرتے ہیں کہ بھاگے گئے، میڈیسن لے لی، دوائی لے لی، پھکی لے لی، وقتی آرام آ گیا، اس کے بعد پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے 5-10 دن بعد۔ یہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں یہ تھوڑے ٹائم لے کے آپ پہ اثر کرتے ہیں، یا آپ کو اس کا تھوڑی دیر بعد فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو اس کا لائف ٹائم ہوتا ہے، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ جڑ سے ختم ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو جن وجوہات کی وجہ سے یا جن ریزنز کی سے ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ جب تک کوئی چارہ نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کا مسئلہ وہی رہتا ہے، میڈیسن لیتے رہیں، وقتی طور پر فائدہ ہوگا، پھر اس کے بعد پھر وہی ہے۔ تو جتنی باتیں میرے ذہن میں تھیں، میں نے آج فارغ تھا تو میں نے ویڈیو بنا دی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا تو میں روٹین بنا رہا ہوں کہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں۔ اس کے بعد
اس کے ساتھ اینڈ پہ میں آپ کو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز میری اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ فراڈ سے بچ سکیں، کیونکہ میرے نام پہ بہت زیادہ لوگوں نے یوٹیوب پہ چینلز اور فیس بک پہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو اگر آپ کو میرا اصل چینل جی والا مل جاتا ہے تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔